बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर खैर मक़दम करता हूँ आपका इस प्रोग्राम अहकाम इस्लामी में। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा बहुत सारी चीज़ों के लिए सवाल होते हैं, मसलन सबसे ज़्यादा जो कि अहकाम पर और ख़ास तौर से इबादतों को अंजाम देने के लिए बहुत सारे लोगों को तौफ़ीक़ नहीं होती। इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए, नमाज ना पढ़ने के लिए। और किसी भाई ने सवाल किया बेनमाजी को कैसे नमाज की तरफ राग़िब किया जाए, जो नमाज नहीं पढ़ता। और उसको बार बार समझाया भी जा चुका है, उसको जन्नत के बारे में भी बताया गया, जहन्नुम के आज़ाब के खौफ भी दिलाया गया, लेकिन कोई क्या ऐसी दुआ है कि जिसके ज़रिए उसको राह रास्त पे लाया जा सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। इंसान को इबादत की तरफ राग़िब करना और उसको इबादत की तरफ कोशिश करना कि वो इबादत करने लगे, अगर वो किसी वजह से महरूम हो इबादत से, एक अच्छा अमल है। एक मोमिन को करना चाहिए कि दूसरे मोमिन की मदद करे इस मामले में। कहीं ये मामला अमर बिल मारूफ तक है और कहीं ये मामला नहीं मुनकिर की हद तक भी पहुँच जाता है। लेकिन अगर आप तमाम चीज़ें वाज़ेह कर चुके हैं, तमाम बातें उसको बयान कर चुके हैं, तमाम तरीक़े इख्तियार कर चुके हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है शरअन। लेकिन अगर आप उसको फिर भी और बेहतर है तो अखलाक़न बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आपको देखना पड़ेगा। हर शख्स का मामला अलग होता है। कोई इंसान जहन्नम के डर से नमाज़ पढ़ने लगता है, कोई जन्नत की लालच में नमाज़ पढ़ने लगता है, लेकिन कोई बहुत से लोग होते हैं जिनको इससे कोई ख़ास चीज़ रग़बत नहीं देती, मतलब जहन्नम का खौफ ना उनको जन्नत के लालच उसकी तरफ ला पाती है। तो उनको रीज़निंग के ज़रिए से, किसी और तरीके से, अगर जहन उनका दुनियावी है तो दुनियावी तरीके से कुछ उनको समझा कर इंसान कोशिश कर सकता है। बाकी रही नतीजे की बात, वो जब तक इंसान अपने अंदर ख़ुद से कोशिश नहीं करेगा वो इस कमाल तक नहीं पहुंच सकता। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जिस फ़र्द को हम इस चीज़ की तरफ राग़िब करना चाहते हैं वो किस तरह का फ़र्द है और क्या चीज़ उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। और रही बात ज़िक्र की, कोई दुआ इस तरह की जिससे वो नमाज़ पढ़ने लगे, सूरह काफ़िरून की तिलावत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा उलमा ने ताकीद की है कि सूरह काफ़िरून इंसान के दिल से कुफ्र को, निफाक़ को ख़त्म करता है। लिहाजा चूँकि तर्क नमाज एक तरह का कुफ्र है, निफाक़ है, लिहाजा इंसान को इस चीज़ के ज़रिए, सूरे के ज़रिए से या सूरे की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने की जाए, या अगर मुमकिन हो तो उस पानी को ऊपर सूरे की तिलावत करके वो पानी पिलाया जाए, तो मुमकिन है धीरे धीरे ये चीज़ें असरअंदाज हों। लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा असर जो है वो गुफ्तगू और उसको रीज़निंग के साथ, जो चीज़ उसकी आपको लगे कि उसको फ़ायदा पहुँचाएगी और या उस बात को वो जल्दी कबूल करेगा, उसके ज़रिए से कोशिश करें। इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अंजुम साहब ने एक सवाल किया है कानपुर। अस्सलाम वालेकुम। आगा ख़तीब अक्सर करके मैंने सुना है पढ़ते हुए कि वो जब कहते हैं कि मैं उस रब को नहीं मानता, लेकिन मानता हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरे अली ने उसको रब माना है, तो क्या ऐसा जुमला सही है? इस तरह का जुमला कि मिसाल के तौर पर हम कहें कि मैं उस खुदा को नहीं पहचान पाता, ये यहाँ पर मुराद वही है। यहाँ ये शख्स नहीं कह रहा है कि मैं उस रब को नहीं मानता, यानी मैं मानता ही नहीं हूँ। ये जुमला है जिसको अगर सही उर्दू किसी ने थोड़ी सी भी जानता हो या ज़बान को जानता हो समझ लेगा कि ये इनकार नहीं है, ये इकरार है। यानी मैं उसको नहीं मानता अगर अली ना मनवाते, यानी मैं अगर मान रहा हूँ रब को या उसको पहचान रहा हूँ तो अमीरुल मोमिनीन की वजह से पहचान रहा हूँ। चूँकि अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि रब है, क्योंकि मैं तो नहीं पहचानता, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन चूँकि अमीरुल मोमिनीन को देखा है या उनकी बात समझ में आती है या उनका मसला समझ में आता है, लिहाजा मैं उनके कहने पर इस चीज़ को अमल कर रहा हूँ। ये इस तरह का जुमला अमीरुल मोमिनीन की रब शनासी और तौहीद शनासी के ऊपर दलील है। ये इंसान ज़ाहिर है कि जब इसने कबूल कर लिया तो उसके बाद अपने रीज़न्स भी होंगे, अपनी दलील भी होगी खुदा की वहदानियत की और रब्बानियत की। लिहाजा इस तरह के जुमले, जब हदफ ये है कि फ़ज़ाइल पढ़े जाएँ या हदफ ये है कि अपने अक़ीदे को इस तरह से बयान किया जाए या अपने अक़ीदे की नौइयत को बयान किया जाए, ये इनकार नहीं है, जुमला इनकारी है ही नहीं। ये थोड़ा सा ज़बान का जुमला है जिसको समझने में थोड़ा सा वक्त, अगर इंसान गौर करे तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी इस्तिफ़हाम इनकारी होता है, यानी हम सवाल जो करते हैं वो मनफी सवाल करते हैं, लेकिन उसका हदफ जो होता है उसमें जवाब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव छुपा होता है। तो ये इस तरह का जुमला है कि मैं नहीं मानता मगर अली ने मनवाया, यानी इंसान पहचान नहीं सकता था खुदा को, मगर ये कि रसूल अकरम और आइम्मा अलैहिस्सलाम की वजह से खुदा पहचाना गया। लोग अल्लाह को नहीं मानते, लोग शैतान की तरफ चले जाते अगर ये आइम्मा अपनी कुर्बानी
پیش نہ کرتے. وہ حدیث بھی شاید اس سے جڑی ہو کہ میں نے رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کو صرف میں نے پہچانا. یا بے شک یہ تقریباً انہی مناظر میں ہے کہ امیر المومنین کی شان میں رسول اکرم نے فرمایا کہ خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے، اور علی نے اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے یا خدا نے. تو یہ جملے، یہ انکار نہیں ہے کہ دیگر لوگ نہیں پہچان سکتے، لیکن جو کمال ہے معرفت کی، یعنی اللہ کو ویسے ماننا جیسا وہ ہے بے تمام معنی، یا رسول اکرم کو ویسے ماننا جیسے وہ ہیں بے تمام معنی، یا امیر المومنین کو ویسے ماننا جیسے وہ واقعی ہے، ان کی حقیقت کے ساتھ ان کو ماننا، یہ سوائے خدا کی اور رسول کے کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے، لہٰذا کوئی اور تک پہنچ نہیں سکتا. تو ہر ایک سے اس طرح سے گفتگو کی کہ خدا کو بھی اگر نہیں پہچان سکتا تھا کوئی، اگر رسول اکرم اور امیر المومنین نے آ کر ان کو پہچانوایا نہ ہوتا. اور ابھی بھی بہت سے منازل ہیں جو شاید عام انسانوں کے لیے نہیں ہے کہ جس طرح رسول اللہ خدا کو پہچانتے ہیں یا جس طرح امیر المومنین خدا کو پہچانتے ہیں، بشر میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. جو لوگ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں اور عید کے لیے واپس اپنے وطن یعنی ہندوستان اور پاکستان میں جاتے ہیں، ان کے لیے عید اور رمضان کے روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسا کہ یورپ اور مڈل ایسٹ میں عام طور پر رمضان اور عید ایک دن پہلے ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس شخص کے لیے روزہ 31 تک چلے جائے، یعنی 31 روزے تک ہو جائیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے، واقعی بہت اچھا سوال ہے، اور مبتلا بے سوالوں میں بھی سے ہے. جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں ان کے لیے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ ایک دن کم ہو جائے سفر کے نتیجے میں اگر ادھر سے ادھر چلے جائیں، یا ممکن ہے ایک دن بڑھ جائے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ سوال خود مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی سے پوچھا تھا، اور میرے لیے مبتلا ہوا تھا یہ سوال. یعنی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے سفر کیا، ہندوستان سے قم المقدسہ گیا، تو وہاں تاریخ ایک دن آگے چل رہی تھی، تو ہم نے وہ بیچ کا ایک دن اپنے آپ حذف ہو گیا. جب ہم یہاں سے چلے رات پہ، ہم نے جب یہاں سے سفر کیا تو 5 کا دن مثال کے طور پہ 5 رمضان ختم ہو چکی تھی. اگلے دن اگر میں ہندوستان میں ہوتا تو 6 رمضان کا روزہ رکھتا. لیکن جب میں صبح وہاں رات کو میں نے ہندوستان چھوڑ دیا، اب جو جہاز میرا لینڈ ہوا اور اب میں نیت کروں گا صبح روزے کی، جب قم میں 10 دن یا 20 دن رکنے کا میرا ارادہ ہے، تو اب وہاں 7 رمضان المبارک ہے. لہٰذا میں روزہ رمضان کا رکھوں، کیونکہ دن کو تعین کرنا ضروری نہیں ہوتا رمضان میں. روزے تو میں نے رکھ لیے، لیکن اگر وہاں 29 کا چاند ہو جائے گا جیسا کہ ہوا، تو میرے روزے کتنے ہوئے؟ صرف 28 روزے ہوئے. تو میں نے جب مرجع علی قدر سے یہ سوال پوچھا جو برعکس ہے ان کے سوال کا، لیکن اسی میں دونوں جواب تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 28 دن کا کوئی مہینہ شرعاً نہیں ہوتا، مہینے یا 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے، تو 28 دن کا بھی مہینہ نہیں ہو سکتا اور 31 دن کا بھی مہینہ نہیں ہو سکتا. تو جس نے 28 روزے رکھے، عید کے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. لہٰذا یہ انسان جو عید کے دن عید بنائے گا، اگر ایسے ملک میں چلا گیا یہاں 28ویں دن اس کے حساب سے روزہ کھل گیا ہے، یہ عید بنائے گا، اور ایک روزہ جو ہے وہ معافی ذمہ کی نیت سے، جو اس کے ذمے ہے معافی ذمہ کی نیت سے عید کے بعد، عید کے 3 دن بعد، 4 دن بعد جب اس کے لیے موقع فراہم ہو، ایک روزہ اور رکھے گا. کوئی قضا اس کے اوپر نہیں، کوئی کفارہ اس پہ نہیں. اس کا برعکس اگر یہ انسان سفر کر کے بیچ رمضان میں پہنچ گیا اپنے وطن اور وہاں ایک دن لیٹ چل رہا تھا حساب، اس کے روزے 30 کی جگہ 31 اگر 30 کا چاند ہو جائے پر صغیر میں مثال کے طور پہ وطن پہنچا اور ادھر سے بھی 30 کا چاند ہو، ادھر بھی 30 کا چاند ہو جائے، تو اس کا 31واں روزہ ہو جائے گا. اس کا 31واں روزے کے نتیجے میں، اور 31 دن کا کوئی مہینہ ہوتا نہیں ہے. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سفر کریں گے، کیونکہ 31 کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سفر کریں اور اپنے روزے کو قصر کر سکتے ہیں، بعد میں ان کو کسی کے چام کے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یا پھر یہ معافی ذمہ کی نیت سے روزے کی نیت پہ، کیونکہ ان کے لیے 31 دن کا ہے لیکن یہ عید کا چونکہ دن نہیں اور رمضان کا احتمال ہے، یا پھر یہ معافی ذمہ کی نیت سے روزہ رکھیں گے، کیونکہ عید بھی نہیں منا سکتے کیونکہ عید کا دن نہیں ہے. جو کہ جہاں پر انسان ہے وہاں کے حساب سے اس کو عمل کرنا. اگر یورپ میں عید ہو گئی تو یہاں یہ مثال کے طور پر اگر ہندوستان یا پاکستان میں، تو عید نہیں منا سکتے ہیں جب تک یہاں عید ثابت نہ ہو جائے. لہٰذا یا یہ انسان سفر کرے، جو سب سے بہتر چیز ہے کہ اتنے دور چلے جائے کہ روزے رکھنا ان کے اوپر قصر ہو جائے، اور اس کے بعد یہ جب وقت زوال کے بعد اپنے گھر لوٹ آئیں اور ان کا روزہ قصر ہو جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، یا یہ معافی ذمہ کی نیت سے اس دن بھی روزہ رکھیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت سا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں فیس پہ کریم وغیرہ لگا سکتے ہیں؟
اور اس پر پانی پر روزے کی حالت میں بھی کچھ لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس پر جواب دے دیجیے. روزے کی حالت میں کریم لگانا، آئل لگانا، بدن کے اوپر کوئی بھی ایسی پروڈکٹس کا استعمال کرنا، اس میں کوئی اصلاح نہیں ہے. روزے کی حالت میں کھانا پینا عام طور سے جو پہلی حکم ہے وہ کھانے پینے کے سلسلے سے، اور بعد میں پھر جنسی لذتیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن خود کریم لگانے میں چاہے چہرے پہ چاہے بدن میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کی جا سکتی. سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے وضو اور نماز کے دوران یا نماز پڑھتے میں کسی نامحرم کا خیال یا اس کی شکل میرے ذہن میں آ جائے تو کیا میرے وضو یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تنویر فاطمہ زیدی الہ آباد سے سوال کرتی ہیں. نامحرم کو دیکھنا اپنے آپ میں منع ہے، یعنی خود اگر وہ سامنے ہے اور نامحرم ہے تو اس کو دیکھنا منع ہے، یا آپ کو دیکھنا منع ہے. لیکن جہاں تک رہی بات وضو ٹوٹنے کی، تو نامحرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تصور سے تو بالکل ہی کوئی مسئلہ وضو کا یا نماز کا نہیں. بہتر ہے کہ انسان نماز میں بہت سے طریقے ہیں کہ انسان کا ذہن ادھر سے ادھر نہ جائے. ترجمے کی طرف غور کرے، مثال کے طور پر جہاں کھڑا ہے اس مقام پر غور کرے، سجدگاہ کی طرف دیکھ کر غور کرے. لیکن پھر بھی ذہن انسانی ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے. تو اگر کوئی ذہن میں کسی کا تصور آ جائے تب بھی روزہ یا نماز یا مثال کے طور پر وضو باطل نہیں ہوتا ہے، اور اس کی نماز صحیح ہے اور اس کا وضو بھی صحیح ہے. جزاک اللہ. ایک صاحب کا سوال ہے، پیٹریوٹک سانگ جو ہوتے ہیں خاص طور سے ہندوستان میں جب کوئی ایسے 26 جنوری 15 اگست میں، تو وہ سانگ گایا جا سکتا ہے جس میں میوزک نہ ہو، یا ویسے جو جس میں میوزک ہو اور کوئی چیز حرام اس طرح کی نہ ہو، تو کیا اس کو بھی گایا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے؟ اگر پیٹریوٹک سانگز مثال کے طور پر ہر ملک اپنے لیے کچھ نہ کچھ سانگز کو، کچھ ترانوں کو مخصوص کرتا ہے، اور بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا اسکول ہے یا آفس ہے تو معمور ہے کہ آپ کو وہ پڑھنا ہے. پڑھنے میں جہاں تک پڑھنے کا مسئلہ ہے، ایسے سانگز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے اندر کوئی کفر آمیز جملات ہوں تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں، عام وطن کی محبت کے اور وطن کی شان کی کوئی بات کی جا رہی ہے، دعائیہ کلمات ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے. رہی بات میوزک کی، تو میوزک جو کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میوزک جو ہے اگر وہ انسٹرومنٹل ہو تو اس کے اندر حرمت آ جاتی ہے. اگر خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور آپ بغیر میوزک کے پڑھ رہے ہیں، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی اور جگہ میوزیکل ہے اور آپ کو وہاں رہنا ضروری ہے تو آپ وہاں رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خود میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کر کے اس کو گانا، یا میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کر کے اس کو اس حال میں سننا جب اس کو ترک کیا جا سکتا ہے، صحیح. اگر ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب پریئر ہوتی ہے صبح میں، تو اس میں کچھ ہاتھ جوڑ کر وہ تمام چیزیں بھی پڑھوائی جاتی ہیں جو ہمارے ہاں چلن میں ہے اسکول میں. تو یہ بتائیں کہ وہ ہاتھ جوڑنا صحیح ہے یا اس کو گانا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہاں تک یہ اسکولز کے مسائل ہیں، بہت سے ملکوں میں یہ سسٹم ہے، خصوصاً بر صغیر میں تو، اور یعنی ہندوستان میں تو بہت زیادہ یہ سسٹم ہے کہ ہر اسکول میں اسمبلی اور اس میں پریئر ہوتی ہے. لیکن عام طور سے جو اس میں کلمات ہوتے ہیں، اس میں خطاب ایک الہ کو کیا جاتا ہے یا خدا کو کیا جاتا ہے. عام طور سے انگلش کا ورڈ او مائی گاڈ کے نام سے شروع ہوتی ہے عام طور سے جو انگلش اسکولز ہیں. تو اس میں آپ اپنے تصور میں اپنے خدا کو یاد کر کے اس سے دعا مانگیے. اس سے کیا مطلب ہے کہ لکھنے والا کون ہے، آپ وہ جملہ اپنے دل میں دہرا سکتے ہیں. اگر اس کو ان جملوں کو اپنے حساب سے اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات ہاتھ جوڑنے کی، تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک نماد ہے، کسی علاقے میں ہاتھ جوڑنا کسی ملک کا نماد ہے، کسی علاقے میں ایسا نہیں کہ ہاتھ صرف جوڑنا کسی خاص قوم کا نشان ہو جائے گا. بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی عادتاً ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے اندر کوئی ایسا جملہ ہے جو کفر کے مقابلے میں ہو جائے، یعنی کسی اور کو خدا مانتے ہوئے دعا کی جائے، تو وہاں پر شرعاً اشکال ہو جائے گا. مگر یہ کہ تقیتاً انسان کو کرنا پڑے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر عام جملے ہیں، انگلش کے وہ جملات ہیں جو ہم اپنے رب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو نیت یہی رہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر رہی ہوں یا دعا کر رہا ہوں، اور آپ کی اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر رہنمائی فرمائیے کہ پیر چھونا کسی بزرگ کے کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ٹیچر ہیں غیر مسلم ہیں اور واقعی بہت اچھے انسان ہیں، تو تمام سب اسٹوڈنٹ ان کے پیر چھوتے ہیں، کیا ہم پیر چھو سکتے ہیں ان کے؟ دیکھیں، اسلام نے سر جھکانے، رکوع اور اس رکوع سے زیادہ خم ہونے کو
اس غیر خدا کے لیے پسند نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں کسی رسم اور رواج کے نتیجے میں کسی کے احترام کو اس طرح سے کیا جاتا ہے تو اگر کوئی انجام دیتا ہے یہ کام تو یہ شرف انسانی کے خلاف ہے، لیکن شرعاً اس کے اوپر قباحت نہیں ہے کہ جب تک ہم اس کو الہ کے طور پر نہیں مان رہے، ہم اس کو خدا نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو نمائندے خدا بھی نہیں مانتے، لیکن ایک علاقے میں رسم ہے کہ وہ اپنے استاد کے پیر چھوتے ہیں دعا لینے کے لیے مثلا، تو اگر سب کر رہے ہیں اور آپ احتراماً یہ کام کرنا چاہتے ہیں للاحترام اور اس علاقے میں اس کو احترام سمجھا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیا ایسا، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک یہ چیز خود باقاعدہ الہ کے مقابلے میں نہ آ جائے، یعنی کہ انسان کسی کے پیر چھو رہا ہے اس کو خدا سمجھتے ہوئے، تو یہ بات معاملہ یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ بعض عرب علاقوں میں بھی وہ اپنے بزرگوں کے پیر چومتے ہیں، چہ بسے کی چھونے کی بات ہے، وہ اپنے پیر چومتے ہیں کھڑے ہوئے شخص کے بھی، تو بہت سے علاقے میں یہ رسمی طور سے چیزیں ہوتی ہیں، علاقائی طور سے چیز ہوتی ہے، تو اگر احترام کا ہدف ہے اس علاقے میں رائج چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ اپنے آپ میں اس سے پرہیز کرنا زیادہ مناسب چیز ہے۔ بہت شکریہ۔ اپنے فینسی کو میک اپ کے ساتھ فوٹو بھیجنا کیسا ہے، کیا حکم ہے شرعی ہے؟ جیسے کہ شاید کہ ایک دو قسط پہلے بھی ہم سے اس طرح کے سوال کیا گیا تھا کہ بات کرنا یا جانا، بالکل اسی طرح میک اپ کے ساتھ فوٹو بھیجنے کے لیے غیر، چونکہ جو فیانسے ہے یا منگیتر ہے وہ جو ہے ابھی محرم نہیں ہوا ہے، محرم ہونے کے لیے عقد ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کا عقد ہو چکا ہے لیکن لوگ اس کو منگیتر کہتے ہیں یا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب تک مثال کے طور پر زفاف نہ ہو یا رخصتی نہ ہو منگیتر کے حکم میں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر عقد ہوا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر عقد نہیں ہوا ہے تو میک اپ کے ساتھ یا بغیر میک اپ کی بھی تصویر نہیں بھیجنی چاہیے اور عقد کے بعد ہی یہ کام انجام دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنے سٹی میں کے عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے آنسر چاہیے کہ آپ اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں، اس لیے پلیز مجھے بتائیے گا کیا ہندوستان میں کسی کو جان سے مارنے کا حکم دینا جائز ہے اگر اس نے قرآن کی توہین کی ہو؟ جیسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر قلم کر دینا، اس طرح کے جو چیزیں لوگ کر دیتے ہیں اعلان کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے، تو یہ کس طرح کے حکم میں آتا ہے؟ نہیں، اسلام میں کسی کے قتل کے لیے ضروری ہے کہ معصوم حکم کو صادر کرے، اور امام کی غیبت کے زمانے میں مرجع جامع الشرائع یعنی جس کی تقلید کی جاتی ہو وہ ولی فقیہ کے عنوان سے آ کر حکم دے اور صادر کرے، تبھی وہ حکم نافذ ہوگا، وإلا کسی اور شخص کے اعلان کر دینے سے یہ معاملہ اپنے آپ میں شرعاً ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس طرح سے کوئی عمل انجام دیا ہے تو اس سے برات کرنی چاہیے، اس سے اظہار برات کرنی چاہیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی جو آپ کے ملک کے قانون کے تحت ہو سکتی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے اس کو سزا دلوانے کی کوشش کی جائے، لیکن سر قلم کر دینا یا قتل کر دینا اس کے لیے شرعاً جواز، حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت کے نہ کوئی یہ اقدام کر سکتا ہے نہ کوئی اس طرح کا اعلان کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر، اسکن وائٹننگ کریم یوز کرنا لڑکوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ انسان کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے کوئی بھی کریم اس طرح کی جو ان کے رنگ کو صاف کرے یا مثال کے طور پر ان کے چہرے کو یا بدن کے کسی حصے کو خاص مدد دینے کے لیے استعمال، اس میں اپنے آپ میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہ کہ خود وہ چیز کسی اور حرام کا سبب بن رہی ہو یا کسی حرام سے بنی ہوئی ہو، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خود کریم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منع کیا گیا، دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی تو کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کے لیے، لیکن وہ عنوان نہیں ہوتا کہ ہمیشہ صرف لیڈیز استعمال کریں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 100% خواتین کے لیے، مثال کے طور پر کچھ لباس ہیں، ایک لباس ہے جو مخصوص ہے کہ علاقے میں خواتین کے لیے، تو اس لباس کا مرد کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زیور ہیں، کچھ زیور ایسے ہیں جو مخصوص ہیں خواتین کے لیے، تو اس زیور کا مرد کا پہننا جائز نہیں ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر نیل پہ پینٹس لگانا جو خواتین سے مخصوص ہے، یہ کام لڑکے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کا عمل جو نسوانیت کی طرف لے جائے انسان کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کامن چیز ہے، کامن کلودنگز ہیں، یا مثال کے طور پر ایسی کریم ہے جو انسان کے رنگ کو صرف صاف کر رہی، تو رنگ صاف کرنا صرف خواتین سے مخصوص نہیں ہے، کوئی مرد بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ رنگ صاف کرنے پر ایک ذہن میں ایک سوال ہے، کیا اس چیز کو ریسزم کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا کہ جہاں نسل کی بات ہو، جہاں رنگ کی بات ہو، اس میں ڈفرینشیٹ ہو جائے؟ تو کیا اسلام نے اس کو منع کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہمارے سامنے حبش کا بھی کوئی بندہ ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے،
تو اس طرح کی چیزیں جس طرح کہ اس کو اور زیادہ پروموٹ کرنا، خصوصاً برصغیر میں یہ ہے کہ بہت فیئر ہونا چاہیے لڑکی، اور اگر رنگ سانولا ہے تو اس کا یہ، تو اس کو شریعت نے کس طرح سے پیش کیا؟ دیکھیے شریعت نے پہلے دن ہی یہ قانون بنا دیا تھا کہ تمہارے جو رنگوں کا اختلاف ہے، تمہاری زبان کا اختلاف ہے، تمہارے چہروں کا اختلاف ہے، تمہاری نسلوں کا اختلاف ہے، یہ سب اللہ کی آیات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے جی، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ جو گورا ہے وہ افضل ہے، جو کالا ہے وہ مفضول ہے، جو مثال کے طور پہ لمبا ہے وہ افضل ہے، جو ناٹا ہے وہ مفضول ہے، جو عرب ہے وہ افضل ہے، جو غیر عرب ہے وہ مفضول ہے۔ ایسا کوئی قانون نے شریعت نے بیان نہیں کیا، بلکہ برعکس رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ جو متقی ہو۔ تقوی کا تعلق نہ رنگ سے ہے، نہ نسل سے ہے، نہ قبیلے سے ہے، نہ قوم سے ہے، نہ تعلیم سے ہے، کسی چیز سے نہیں ہے، انسان کے عمل سے ہے۔ لہٰذا یہ جو جتنی چیزیں ہیں اس کی خاص وجہ یہی کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا نماز اور روزے اور خمس اور زکوٰۃ تک، اور ہم نے بنائے ہوئے خصوصاً غرب کے بنائے ہوئے قوانین کو یا ان کی سوچ کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ بر صغیر میں کبھی بھی کوئی انسان بہت زیادہ رنگ کے لحاظ سے صاف نہیں ہوتا جتنا یورپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں کے ٹیمپریچر اور وہاں کی آب و ہوا کا نتیجہ ہے۔ افریقہ میں لوگ کالے ہوتے ہیں وہاں کے ٹیمپریچر اور آب و ہوا کے نتیجے میں۔ ایران اور عراق میں لوگ دونوں کے مکس تقریباً رنگ، ایک الگ سا رنگ آتا ہے، تو اور چین اور جاپان میں تھوڑے سے الگ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری رنگیں اور تمہاری نسل الگ الگ ہوں، لیکن یہ امتیاز کی سبب نہیں بن سکتا کہ کوئی افضول اس لیے ہو جائے کہ اس کے پاس رنگ کم ہے، اور کوئی افضل اس لیے ہو جائے کہ وہ گورا ہے۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے معیار ہیں، اور انسان کے بنائے ہوئے معیار کے پیچھے اگر آپ دوڑیں گے تو آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ لیکن اپنے آپ میں شرعاً کوئی قواعد نہیں کریم استعمال کرنے میں، لیکن ایک کار ابس ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو شرعاً اور اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں رکھتی ہے۔ تو اگر اتنی محنت کسی ایسے کام میں کی جائے جس کو قرآن نے یا اہل بیت نے پسند کیا، تو میری نظر میں زیادہ مناسب عمل ہوگا۔ جزاک اللہ۔ حسنین علی کراچی سے لکھتے ہیں، یہ گیمنگ زون کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے جائز ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں؟ گیمنگ زون میں اگر وہ جو گیمز کھیلے جا رہے ہیں اس کے اندر کوئی قمار نہیں ہے، جوا نہیں ہے، آپ نے مثال کے طور پر بچے جو آج کل ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، یا مثال کے طور پر کار ریسنگ کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے عمل جو کمپیوٹرز سے کھیلتے ہیں، وہ گیمنگ زون میں وہ سب لگے ہوئے ہیں، لوگ جا کے کھیل رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر جوئے کے کوئی حالت ہے تو جتنی کمائی اس مشین سے ہو جس میں جوا ہے وہ جائز نہیں ہوگی، باقی چیزوں کی کمائی صحیح رہے گی۔ السلام علیکم آغا۔ آغا جو یہ تمام علماء کرام عمامہ پہنتے ہیں، یہ کیا کوئی بھی پہن سکتا ہے یا صرف ضروری ہے کہ اس کے لیے عالم دین ہونا؟ دیکھیے خود عمامہ پہننا رسول کی سنت ہے، اور عرب کے لوگ عمامہ پہنتے تھے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی کہیں کا پہناوا خاص کسی سے خاص نہیں، ہر ایک پہن سکتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں بھی پگڑی، ہندوستان میں بھی بہت سے علاقوں میں پگڑی پہنی جاتی ہے، تو وہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی چیز نماد بن جائے، پہچان بن جائے، تو پھر کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا احترام کرے اور مخصوص کرے۔ میں اس کو اس طرح سے بھی بیان کروں کہ مثال کے طور پر پولیس کی یونیفارم ہے، فوج کی یونیفارم ہے، فوج کے سٹارز ہیں، پولیس کے سٹارز ہیں، تو اب یہ اپنے آپ میں وہی کپڑا ہے جو دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یونیفارم بن گئی، یہ خاص درجہ دینے کے لیے، کسی خاص شخص کی پہچان کے لیے کہ یہ اس ڈیوٹی پر ہے، اس ماموریت پر ہے، اس عہدے پر فائز ہے، تو پھر اب دوسرے کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خود ممکن ہے اس کا ہدف نہ ہو کچھ غلط کرنا، لیکن لوگ اس کو وہی سمجھ کے ممکن ہے اس سے توقعات رکھیں جو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو عمامہ اب ایک نماد بن گیا ہے دین کا، کہ یہ دینی سوال کو جانتا ہے، دینی احکام کو جانتا ہے۔ اب اگر لوگ پوچھیں آپ جواب نہ دے پائیں تو دین کی توہین ہے، غلط جواب دیں تو آپ نے ایک حرام کو انجام دیا ہے۔ تو جب نماد بن جائے، پہچان بن جائے، تو پھر اس کو مخصوص انہی لوگوں سے رہنے دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں اور کچھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔